वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर और इकबाल फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबों की बरवक्त तकमील पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम को मुबारकबाद। खिताब में कहा, प्रोजेक्ट्स आम आदमी की सहूलत के लिए अहमियत के हामिल हैं। इस्लामाबाद में सड़कों का जाल, ये तो कमाल हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर की बहरीनी सरमायाकारों को IT, सयाहत समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। अदालत का जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया। अदालत का वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुताल्लिक ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किया। अदालत को बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी है। अदालती फैसले के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। वो बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की फुल कोर्ट तश्कील देने और बेंच की तब्दीली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के अक़लियती अरकान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान के समाजी और मुआशी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। आईन पाकिस्तान अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी, मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी तरक्की के वर्किंग ग्रुप का इजलास। IT शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी मसाइल के बावजूद IT शोबे की तरक्की खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म से रास्त के बोर्ड मेंबरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ की कारोबारी अफराद को रास्त के इस्तेमाल की तरगीब तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारतों को 2 हफ्तों में 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मज़बा खानों के इंतज़ामात आलमी मयार के मुताबिक किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान सरज़मीन पर दहशत गर्दों की मौजूदगी बेनकाब कर दी। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि खित्ते के ममालिक अफ़गानिस्तान को बढ़ती हुई इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे हैं। मुतअद्दिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश, खुरासान, कलअदम TTP, अलकायदा और दीगर गिरोह अफ़गानिस्तान में सरगर्म हैं। बाज़ बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। सबसे बड़ा इलाकाई ख़तरा कलअदम TTP है। कलअदम TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। ज़्यादातर खुदकुश हमलावर अफ़गान शहरी थे। पाकिस्तान ने भी इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में नुमायां पेशरफ्त की है। ट्रंप इंतजामिया का तालिबान रजीम के दहशत गर्दाना इकदामात पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल कर दिया। अमेरिका ने अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद कर दिए। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का नया सदारती हुक्म जारी। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना खत्म। अफगान तालिबान रजीम की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशत गर्दी अब आलमी अमन के लिए भी शदीद खतरा बन चुकी है। उधर अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने शेख हैबतुल्ला अखुंज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाक़ाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में एक और हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। सिडनी में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद बोंडाई बीच की तरफ जा रहे थे। तहकीकात के दौरान 2 गाड़ियां रोकीं। हिरासत में लिए गए अफराद तशद्दुद की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुमकिना हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस की खुफिया इतलात पर कार्रवाई की गई।
آسٹریلیا کا نفرت تقسیم بنیاد پرستی کے خلاف کریک ڈاؤن کا عزم۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی اور نفرت پھیلانے والوں کے ویزے منسوخ کیے جائیں گے۔ یہ واضح ہے کہ ہمیں اس لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل اور وزیر داخلہ ایسی اصلاحات پر کام شروع کریں گے جن میں تشدد کو فروغ دینے والے کے لیے نفرت انگیز تقریر کو ایک نیا فوجداری جرم قرار دینا، تشدد پر اکسانے والی نفرت انگیز تقریر کے لیے سزاؤں میں اضافہ شامل ہوگا۔ سڈنی کے ساحل حملے میں ہلاک ہونے والی 10 سالہ بچی کی آخری رسومات ادا۔ میڈلڈا ہلاک ہونے والے افراد میں سب سے کم عمر تھیں۔ بھارتی شہری ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کے حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 27ویں ترمیم کے بعد کچھ لوگ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ نون لیگ حکومت اقلیت کے طور پر کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی چوپال میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نئے صوبے بنانے کے بعد ان کا انتظام کیسے چلے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مجھ سے اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی مجھ سے بات چیت صرف بیان بازی کی حد تک ہے۔ عملی طور پر نہ تو کسی نے رابطہ کیا اور نہ ہی مذاکراتی کمیٹی نے کوئی پیش رفت کی ہے۔ بیانیے کا کھیل کھیلنے والے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے گئے۔ آپ لوگوں کو جیلوں کے باہر دھرنے دینے سے فرصت نہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو سہولیات دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لودھرا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک بیانیے سے چلتے ہیں یا پرفارمنس سے، کام اپنا دفاع خود کرتا ہے، لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ مزید بولی کہ میرے قریب کسی علاقے کی کوئی تفریق نہیں، ہم نے پونے 2 سال میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا، پنجاب کے طلباء کے خواب نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2026 کو پنجاب کے یوتھ کا سال قرار دے دیا۔ وفاق میں بیٹھے کرپٹ حکمران عوام کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں۔ 2022 سے لے کر آج تک قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے 5300 ارب روپے کی کرپشن رپورٹ کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے میزبان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے کا مقصد سیاحت کو فروغ اور مقامی آبادی کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کو قیام کی معیاری سہولت میسر ہوگی۔ محدود وسائل کے باوجود عوام پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے حکم پر مختلف جگہوں پر نوٹسز چسپاں کر دیے گئے۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان، امجد آفریدی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹسز کے مطابق ملزمان کی پیشی کے حوالے سے یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں کسی پارٹی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ پی ٹی آئی کے رہنما داگل ناکے سے واپس روانہ ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں تیمور جھگڑا بولے، کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ قیدی کی فیملی سے ملاقات نہ کروائیں، ہم بانی کے ساتھ کھڑے ہیں، جدوجہد بانی کو انصاف دلانے تک جاری رہے گی۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ ایک سوچ تھی جس کو سزا ہوئی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے احتساب کی مثال قائم کی ہے۔ یہ ابھی ابتدا ہے، جو ملوث ہیں ان کو سزائیں ملیں گی۔ ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنے والے ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی دور میں ظلم کی مثالیں قائم کی گئی۔ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو بے بنیاد کیس بنا کر نشانہ بنایا گیا۔ گلگت بلتستان میں اگلے ماہ ہونے والے انتخابات ملتوی، الیکشن شیڈیول سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر جی بی راجہ شہباز خان نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی اکثریت رائے کے مطابق ناموافق موسمی حالات میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 13 جماعتوں نے انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ 6 جماعتوں نے موجودہ شیڈیول پر ہی الیکشن کا مشورہ دیا۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ پولیس میں وسیع تر اصلاحات اور ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ پاکستان نیوی کے اسٹاف کورس کے افسران سے خطاب میں کہا، سندھ پولیس میں اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن سے امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی۔ ججز اب مقدمات کی پیش رفت آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے جدید CTD فیوژن سینٹر قائم کیا گیا۔ ریپڈ ریسپانس فورس کو ہنگامی اور خطرناک مشنز کے لیے فعال کیا گیا۔ DGISPR کی کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو۔ DGISPR نے خصوصی نشست میں شرکاء کے سوالات کی مفصل اور مدلل جوابات دیے۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملکی استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے فوج کے ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے۔ فیصل آباد کا بڑا پراپرٹی ٹائکون حنیف جٹ فراڈ کیس میں گرفتار۔ ملزم کو ضمانت خارج ہونے پر احاطہ عدالت سے فرار کی کوشش کے دوران گرفتار کیا گیا۔ حنیف جٹ کے خلاف سمندری تھانہ میں فراڈ اور دھوکہ دہی کے متعدد مقدمات درج ہیں۔ حنیف جٹ نے فیصل آباد سمندری میں رہائشی کالونیاں، کمرشل پروجیکٹس بنا کر شہریوں سے فراڈ کیا۔ حنیف جٹ نے اپنے ساتھی آصف سے مل کر فیصل آباد میں بھی متعدد شہریوں سے فراڈ کیا۔ سمندری میں ماڈل سٹی نام کی کالونی میں شہریوں سے پلاٹ کے عوض کروڑوں روپے وصول کیے گئے۔ متاثرین کہتے ہیں کہ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی نہ ہی رجسٹریاں کرائی گئیں، نہ ہی رقم واپس کی گئی۔ سال 2025 ملکی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے بہتر رہا۔ پہلے 10 ماہ کے دوران ملکی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 1 ارب 4 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جینز، شرٹس، بیڈ شیٹس اور ریڈی میڈ گارمنٹس سمیت مختلف مصنوعات کی برآمدات میں بہتری کا رجحان رہا۔ پیداواری لاگت میں کمی نہ آنے سے صنعتکاروں کو بھی مشکلات درپیش رہیں۔ صنعتکار کہتے ہیں کہ صنعتوں کے لیے مشکل حالات کے باوجود ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں بہتری آئی ہے۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بن گیا۔ بھارتی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں نمایاں اضافے پر غور شروع کر دیا۔ بھارت نے ہتھیاروں اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری بھی تیز کر دی۔ آپریشن سندھو 2 کو بنیاد بنا کر دفاعی بجٹ میں اضافہ اور نئے اور جدید ہتھیاروں کی خریداری کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کی ناکہ بندی کا اعلان۔ کہا، کسی ایسے فرد یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے جسے گزرنا نہیں چاہیے۔ وینزویلا نے امریکی آئل کمپنیز کو نکالا، اثاثے چھینے۔ امریکہ قانونی طور پر سب واپس لے گا۔ ٹرمپ کی وینزویلا کے خلاف کارروائی روکنے والی 2 قراردادیں ناکام۔ قراردادوں میں مطالبہ کیا گیا کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر امریکی فوج کو لڑائی میں شامل نہ کیا جائے۔ دوسری جانب امریکی فوج کا مشرقی بحر الکاہل میں ایک کشتی پر حملہ، 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ کشتی سے منشیات کی سمگلنگ کی جا رہی تھی۔ امریکی اقدامات پر چین وینزویلا کی گیا۔ چینی وزیر خارجہ کا وینزویلین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین تمام یک طرفہ دھوسہ آمیز رویوں کی مخالفت کرتا ہے، تمام ملکوں کے اپنی خود مختاری کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ دنیا وینزویلا کے جائز حقوق اور مفادات کے دفاع کی حمایت کرے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ طاقت کی سیاست اور کسی دھمکی کو قبول نہیں کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن نے یورپی رہنماؤں کو خنزیر قرار دے دیا۔ روسی جرنیلوں کی تقریب سے خطاب میں پیوٹن کا کہنا تھا کہ یہ یورپی خنزیر ماضی کا بدلہ لینے کے لیے روس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن روس کے خلاف تمام تباہ کن منصوبے ناکام ہو چکے۔ روسی صدر کی یوکرین کے مزید علاقوں پر قبضے کی بھی دھمکی۔ کہا، یوکرین اور یورپی رہنما امریکی امن تجاویز پر بات کریں۔ امریکی تجاویز پر بات چیت نہ کی گئی تو یوکرین کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے، اپنے اہداف فوجی یا سفارتی دونوں طریقوں سے حاصل کریں گے۔
امریکی کانگریس نے شام پر پابندیاں مستقل طور پر ختم کر دیں۔ سیزر ایکٹ 2019 کی منسوخی سینٹ نے منظور کر لی۔ سینٹ میں بل کی منظوری کے حق میں 77 ووٹ اور مخالفت میں 20 ووٹ پڑے۔ امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی 2 بار پابندیوں کا نفاذ معطل کر چکے تھے۔ شامی وزیر خارجہ اشیبانی نے امریکی سینٹ کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس کی وزارت داخلہ پر بڑا سائبر حملہ، حساس سرکاری ڈیٹا لیک ہونے کی تصدیق۔ وزارت داخلہ کے مطابق سرکاری ویب سائٹس اور پیشہ ورانہ ای میل اکاؤنٹس کو نشانہ بنایا گیا، حساس معلومات تک رسائی حاصل کی گئی۔ اور پولینڈ نے اپنے پیٹریوٹ میزائل دفاعی نظام کی مکمل جنگی تیاری کا اعلان کر دیا۔ پولش وزیر دفاع نے پیٹریوٹ کو قومی دفاع کا اہم جز قرار دیا۔ امریکی سفیر کی پولینڈ کے اقدامات کی تعریف۔